जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माह रमज़ान है तो ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ न दी जाए, चंदा साहब आएँ और उनसे मैं चंद बातें करूं। बुनियादी तौर पर किसी से न कोई शिकवा है, न किसी से कोई गिला है, न किसी से कोई शिकायत है। आप ये यकीन करें कि जब से मैं चेयरमैन नैब तकरीबन 16-17 महीने हो गए हैं, अगर जावेद इकबाल की ज़ात को किसी ने बुरा कहा है तो मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया। दुश्मनाम तराजियाँ भी हुई, इल्ज़ामात भी लगे, थ्रेट परसेप्शन भी अपनी जगह पे था, लेकिन मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया, इसलिए चूँकि मुझे मालूम है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन अब सूरत हाल 2-3 दिनों से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और बहैसियत चेयरमैन नैब मेरा इस वक्त खामोश रहना इदारे के लिए मुनासिब नहीं था। ज़ात के हवाले से जो बात होती मैं कभी आप साहब को तकलीफ़ न देता और आज यहाँ मौजूद न होता। मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि न मैं माहिर मुआशियात हूँ, न मैं कोई सियासतदान हूँ, न कभी सारी ज़िंदगी सियासत से तल्लक रहा। अदलिया से ज़िंदगी शुरू की, सेशन जज से लाइफ का आगाज़ किया और कायम मकाम चीफ साहब पाकिस्तान रहा। उसके बाद जितना मेरा कैरियर है वो खुली किताब की तरह आप सब असहाब के सामने है। इस वक्त 2 चीज़ों पे सिर्फ आज बात करूँगा। पहली बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को बिला जवाज़ और बिला वजह खौफ किया जा रहा है कि जी मुल्क की मौजूदा मुआशी ज़बूहाली में नैब का हाथ है, और ये बड़ा बुलंद बांग दावा है कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। ये मैंने पहले भी वाज़ह किया था और मैं आपको ये दोबारा भी वाज़ह कर रहा हूँ कि देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर की कीमत, बल्कि फ़र्ज़ की क्या करना है, हकीकत ये है कि डॉलर की कीमत काफ़ी बढ़ गई। उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। IMF से मुआहदा हुकूमत का काम था। आप ये बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब का क्या कसूर है? नैब कहाँ पे बीच में आ जाता है कि जी वो ये सब कुछ नैब की वजह से हो रहा है और नैब की वजह से हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट नहीं कर रही हैं। देखिए, बुनियादी बात जो ज़हन में रखने वाली है, मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं कोई इक़्तिसादियात का माहिर नहीं हूँ। माशी एक्टिविटीज़ या बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उस वक्त जनरेट करती हैं जिसके लिए चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक जामे और मरबूत पॉलिसी हो। फिर उस पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास सिंसियर और डिवोटेड मैन पावर हो जो कि उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसा हो, आपकी इक्तिसादी हालत बेहतर हो, उसके साथ आपकी ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं ये भी अपना रिजल्ट दिखाती हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी जनरेट करती हैं। उसके बाद गैस है, उसके बाद बिजली है, उसके बाद पानी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप बताएं कि जितने प्री रिक्विजिट हैं, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आलम फाजल यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसमें नैब कहाँ से आता है? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी गोशगुजार की हैं, नैब इसमें किस जगह पे नैब का अमल या दखल है कि जिसकी वजह से आप ये इल्ज़ाम हर सुबह शाम लगाएं कि जी ये तो बिजनेस कम्युनिटी तो खौफ है, बिजनेस कम्युनिटी की तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, इसलिए कि इसकी बुनियादी वजह नैब है। नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता या मुल्क की मईशत पर किसी भी एतबार से असरअंदाज होता। आपका क्या ख्याल है कि नैब कोई बाहर से आया हुआ इदारा है? नैब एक इंसान दोस्त इदारा है, नैब का अपना इदारा है। हमारा काम तो
بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے اور ہم بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دے رہے ہیں. پہلی دفعہ جب یہ شکایت ملی کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی خائف ہے اور وہ تھوڑا سا ان کی ایکٹیویٹیز پر نیب کچھ اثر انداز ہو رہی ہے، میں نے چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ سے اگر آپ مجھے چند منٹ عنایت کر دیں تو میں نیب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے مہربانی کی، میں وہاں گیا، آدھا گھنٹہ میں نے وہاں بات چیت کی اور وہاں یہ آپ یقین کریں کہ وہاں ایک شکایت نہیں تھی، ناٹ ایون اے سنگل کمپلینٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جس میں کہ تمام چیمبرز کے نمائندے شامل تھے. وہاں یہ فوری اعلان کیا کہ اس لمحے کے بعد میرے نیب کے دفتر میں پہنچنے سے پہلے ایک ڈیسک تشکیل کر دیا گیا، ایک ڈائریکٹر صاحب جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں ان کو ہیڈ بنایا گیا اور ساتھ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ کسی بزنس مین کی جو بھی کمپلینٹ ہوگی اور وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس آئے گی وہ فوری مجھے پیش کی جائے گی اور جب تک اس شکایت کا مداوع نہیں ہوگا چاہے رات کے 2 بج جائیں میں دفتر سے نہیں اٹھوں گا. آج اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزرنے والے ہیں، ہمارے پاس ایک شکایت نہیں آئی. آپ بتائیں جب شکایت ہی موجود نہیں ہوگی تو نیب اس کا کیا ازالہ کرے گا؟ جب دکھ ہی نہیں تو اس کا درما کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں ان کو سب کو ہدایت کی گئی کہ جب بھی کسی بزنس مین کی کوئی جینوئن کمپلینٹ آئے تو ڈی جی صاحب ہر ریجن کا ڈائریکٹر جنرل اس کو خود ایڈریس کرے گا اور اگر وہ فیل کرے کہ اس کے مینڈیٹ میں ایک چیز نہیں آ رہی تو وہ امیڈیٹلی مجھ سے رابطہ کریں گے. اور چونکہ ریجن دور دراز ہیں 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ کسی بھی اگر بزنس مین کو کوئی بھی شکایت ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کا مداوع ہوگا. کسی ریجن میں اس وقت تک کوئی شکایت نہیں آئی. ہم نے کسی بڑے بزنس مین کو نہ کبھی ہراساں کیا نہ کبھی ہراساں کرنے کی پالیسی رہی ہے. لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں 5,000 روپے لگنے ہوں وہاں اگر 50 لاکھ روپے لگیں تو کیا نیب خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ نیب مؤدبانہ یہ نہیں پوچھے گا یہ کیا ہوا؟ اور کیا مؤدبانہ یہ سوال کرنے سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں؟ جب آپ 5,000 کی جگہ 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ کی جگہ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اس وقت آپ کو اپنی پگڑیوں کا اور اپنی عزت اور احترام کا خیال ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت جب بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ اخراجات کہاں ہوئے. ملک بہت غریب ملک ہے. 90 ارب ڈالر جو قرضہ تھا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اب وہ 100 ارب ڈالر ہو گیا. یہ قرضہ کس نے ادا کرنا ہے؟ یہ ہم نے ادا کرنا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں نے ادا کرنا ہے. تو اللہ تللے کرنے والوں سے اگر یہ پوچھ لیا گیا، کرپٹ عناصر سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ نہ کوئی اخلاقی غلطی ہے نہ ادروائز یہ کسی جرم کے زمرے میں آتا ہے اور نہ اس میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیب کے کسی سٹیپ سے بزنس کمیونٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا ہو. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کمپلینٹ سیل موجود ہے، ڈائریکٹر صاحب موجود تھے. کوئی ایسی مثال، ایک سنگل مثال بھی سامنے نہیں آئی کہ پتہ لگتا کہ جی یہ نیب کی وجہ سے کوئی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں. یہ موجودہ معاشی بحران جو ہے میں شاید اس پہ کبھی بات نہ کرتا. میں سیاستدان نہیں ہوں، میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے موجودہ معاشی بحران حکومتی بحران نہیں ہے، یہ قومی بحران ہے. جب ایک بحران قومی بحران ہو تو پھر ملک کے ہر شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرے. یہ جمہوریہ اسلامی پاکستان ہے تو اس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ نیب کو چیئرمین کو کہا جائے کہ نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. اس لیے میں آج برملا اپنی اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ معیشت کی اگر زبوں حالی ہے تو اس میں نیب کا کسی قسم کا کوئی دخل اور کوئی امر نہیں، کوئی اس میں نیب کا قصور نہیں. اب چند دنوں سے تواتر سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی نہیں وہ نیب اس کا ذمہ دار ہے. جب بات کی جاتی ہے کہ آپ بتائیں نیب نے کیا ہے تو پھر ایک پرسرار سی خاموشی چھا جاتی ہے.
تو میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا ان تمام اصحاب سے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کریں، یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم تنقید ضرور کریں، مثبت تنقید کریں، تعمیری تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، لیکن صرف یہ دو الفاظ کہہ دینا کہ جی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، مجھے بتائیں کیوں ساتھ نہیں چل سکتے؟ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے، معیشت کو پورا استحکام میسر ہوگا اور نیب مکمل اس کو تحفظ دے رہا ہے اور نیب اس کو مکمل تحفظ دے گا۔ اب ملک کے دو اہم ترین میں بزنس مین حضرات کا نام لینا چاہوں گا، ایک عارف حبیب صاحب ہیں اور ایک میاں امن شاہ صاحب ہیں۔ ان کے لیٹر موجود ہے ریجنل لیب لاہور کے پاس، جس میں انہوں نے نیب سے نہ صرف نیب کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا ہے بلکہ کسی قسم کی کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ آپ بتائیں کیا وہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس مین نہیں ہیں؟ اگر شکایت کسی کو ہوتی تو سب سے پہلے ان کو شکایت ہوتی کہ جی نیب نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے۔ لیٹرز موجود ہیں، اس کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ سلسلہ چلا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جی موجودہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ یہ جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے، ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کہ جی ہماری ٹی ٹیز میں نیب مداخلت کر رہا ہے۔ آج تک کسی ایک بزنس مین کی ٹی ٹی میں مداخلت نہیں کی ہے، لیکن بزنس مین اور آفس پبلک آفس ہولڈر میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن رکھنی پڑے گی۔ اور ایک آدمی ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹ کا رکن ہے تو مطلب نیب قانون کے مطابق ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کی جو ٹی ٹیز ہیں ان کی کیا بنیاد ہے، ان کی کیا لیگلٹی ہے، ان کے پیچھے کون سی لیگل سینکٹیٹی ہے، یہ جو کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے، کہاں سے کمائے؟ پبلک آفس ہولڈر سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی ایک ایسے بزنس مین کا پاکستان بھر میں حوالہ نہیں دے سکتے جس کی ٹی ٹی میں نیب نے مداخلت کی ہو۔ نیب نے آج تک کبھی کوئی ایسی مداخلت نہیں کی۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ٹی ٹیز کی بنیاد پہ چلتا ہے؟ لیکن جو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، جو ایم این اے رہے ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان سے تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سوال بالکل حق بجانب ہے کہ جی یہ اتنا کروڑوں روپے کا لین دین یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب 2.5 ارب 1.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو صرف خاموش اس لیے رہنا چاہیے کہ کسی کی پگڑی نہ اچھل جائے؟ خاموش اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ جی نیب کے خلاف دشنام ترازیاں نہ شروع ہو جائیں؟ آپ پبلک پرسپشن نیب کے بارے میں گیلپ سروے کے مطابق 59% ہے، اور میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے ایک اہم رکن نے نیب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی اور پانی کی مشکلات ہم حل کر دیتے ہیں، ہم خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن نیب کے توسط سے کریں گے، نیب اس کو لک آفٹر کرے، نیب کی نگرانی میں کریں گے، ادروائز نہیں۔ تو میں نے انہیں بڑا مدبانہ نیب نے انہیں بتایا کہ جی یہ نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر باہر کے لوگ نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، عوام نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، جن کی 59% اکثریت نے نیب پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو وہ عوامی نمائندے جن سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جی کروڑوں روپے کے ٹرانزیکشن کیسے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے، بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اور نیب ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ کسی ڈر، کسی خوف، کسی دھمکی، کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی نہ کبھی آئندہ کروں۔ اب یہ لیبل لگا دینا کہ جی نیب سیاست زدہ ہو گیا۔ آج تک اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، صوبائی اسمبلی کا ممبر، نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر یہ کہہ دے کہ نیب کے کسی افسر نے بشمول جاوید اقبال سے اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی مشرق کے بجائے آپ مغرب کی طرف جائیں، ایک آدمی بھی اگر کہہ دینا تو آپ تمام اصحاب موجود ہیں، میں چند الفاظ آپ سے الوداعی خطاب کر کے گھر چلے جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس قسم کی الزام تراشی کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے،
میں خود ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ جی میں کہوں کہ مجھے چیئرمین نیب رہنا ہے اور مجھے آپ کنٹینیو کرنے دیں. تو کچھ الزامات ایسے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور وہ اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا FATF جو ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے. اس کو ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے کہ یہ جو FATF ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے, اور ساتھ اس نے منی لانڈرنگ پہ ہمیں وارن کیا ہوا ہے. تو جب پاکستان کے امیج کا مسئلہ گلوبل لیول پر ہوگا تو نیب تو ان چند لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو شام کو بیٹھ کے اپنی عالمانہ یا فاضلانہ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نیب کا یہ سٹیپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. نیب کا ہر سٹیپ آج تک جو لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں یاد کرا دوں کہ ملک میں اور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. اس ملک نے, اس ریاست نے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی تھی, پروردگار کا کرم ہوگا اور یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا. اور پہلے دن سے کہا تھا کہ نیب کی اگر ایفیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے, ریاست کے ساتھ ہے, کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. بالکل اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ تمام, میں آپ کی توسط سے یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گزر گئے اگر کبھی تھے بھی. حکومت کی ڈکٹیشن, کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. اور جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کوشش یہی کی ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے جو نظائر ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی روشنی میں سٹیپ اٹھائے جائیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پر بھی لیپسز ہوں گے, مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا لیپسز کا ہونا صرف اس بات کا جواز ہے کہ جی دشنام ترازیوں میں اضافہ ہو جائے؟ لیپسز سے پاک صرف رب کی ذات ہے. رب کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم لیپسز سے پاک ہیں. ان لیپسز کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پروسیکیوشن مزید بہتر ہو, نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اگر حکومت کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم ہوتے تو ہر چوتھے دن ہم بجٹ کی کمی کی شکایت تو نہ کرتے. اب بھی جب نیا بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا بجٹ اپروو کرانے میں نیب کو بہت سی مشکلات ہیں. اگر تعلق بہت ہی بہتر ہوتا, بہت ہی دوستانہ ہوتا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو ہمیں کیوں مشکل پیش آتی؟ ہمیں اگر 10 روپے کی ضرورت تھی تو ہمیں تو 20 روپے مل جاتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تک و دور جاری ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل جائے. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگر نیب کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو 5.5 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اگر 5 کی ضرورت ہے تو 5 کی ڈیمانڈ کی جائے گی. لیکن جب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جی نیب کی کارکردگی بہتر ہو اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ نہیں جی بجٹ پر تو ہم کٹ لگائیں گے, ایک طرف وہ لوگ جو اس وقت نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے وکلاء کرام کو آپ دیکھیں, ان کی فیسیں کروڑوں میں ہیں. مجھے وکلاء برادری کا مکمل احترام بھی ہے, لیکن مجھے یہ چونکہ میں ساری عمر جوڈیشری میں رہا اور عدلیہ کا حصہ رہا, ان کی فیسیں اور پھر جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 2.25 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے, تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ جی ان کی پرفارمنس جو مارکت الاعلیٰ ہو؟ یعنی آپ یہ یقین کریں کہ ہر وہ کیس جس میں کہ پاکستان کے عوام کا 1 روپیہ بھی شامل ہے, اس کے آرگومنٹس کی پریپریشن, اس کے سوال نامے کی پریپریشن, عدالت میں کیس کی تیاری, اس میں خود شامل ہوں. میں ہر سٹیج میں ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں نظر آئے کہ کوئی لیپسز موجود ہیں یا جہاں نظر آئے کہ کوئی خامی موجود ہے تو اس کو آدمی کور کرے اور عدالت کے سامنے بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا FATF کی گرے لسٹ کی. منی لانڈرنگ کو تو چیک کرنا ہے, اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لانڈرنگ میں بظاہر انوالو ہیں, پریما فیشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جن کے خلاف شہادتیں مل رہی ہیں اور شہادتیں مل چکی ہیں اور مزید شہادتیں آ رہی ہیں,
تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا ہے یا شام کو جو ہے وہ کچھ اصحاب جو ہے وہ نیب کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ، ملک کا مفاد اپنی جگہ، اور نیب صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا، چاہے اس کے لیے نیب کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو ملکی مفاد سے بالا تر کوئی قیمت نہیں ہوتی، ملک کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کو نکلوانا ہے، اور گلوبل لیول پر جو پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس امیج کو ٹھیک کرنا گناہ ہے تو پھر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیب گناہ گار ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کا ابتدا میں 100 موٹو نوٹس لیا، اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی، کیسز بنے، کیسز نیب کے پاس آئیں، تو نیب کیسے کہے گا کہ جی ہم کیسز کو مزید ریفرنس کی شکل نہیں دیتے اور متعلقہ عدالتوں میں ہم فائل نہیں کرتے۔ لیکن یہ الزام کہ جی وہ تو مقدمات کا لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے۔ ہر مقدمے کا اس وقت لاجیکل اینڈ ہو جاتا ہے جب کمپلینٹ ویریفیکیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ لاجیکل اینڈ ہے۔ 1250 ریفرنس ہوں اور 25 جج صاحبان ہوں، تو پھر آپ مورد الزام نیب کو تو نہ ٹھہرائیں نا جی کہ کیسز کے فیصلے جلدی نہیں ہو رہے یا مقدمات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے۔ روسٹرم پر آ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ جی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچے، نیب نے تو صحیح طریقے سے آرگومنٹس نہیں کیے۔ جی کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں، اگر کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں تو آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں۔ اگر کئی سالوں میں نیب قصوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر میں نیب کا چیئرمین ہوں۔ لیکن جہاں 25 جج صاحبان ہوں گے، جس میں جج صاحبان کا بھی فالٹ نہیں ہے، 1250 سے زیادہ ریفرنسز ہیں، 25 جج صاحبان ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس وقت نیب کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے، اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے تو ہر منی لانڈرر کو مطلب اس کے اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اگر آپ نے کی ہے، شواہد موجود ہیں، اور کچھ لوگ عارضی ریلیف ملنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گلپاشی بھی کی جا رہی ہے، سونے کے تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں، آوے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، مطلب اس بہت خوشی کی بات ہے، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر اریسٹ کرے، یہ 100% غلط ہے۔ نیب پہلے انکوائری کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں کیس ہے، پرما فیشائی کیس ہے، ثبوت ہوتا ہے تو نیب اریسٹ کرتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ بغیر ثبوت کے نیب نے اریسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا احتساب تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ ہمارا کوئی بس نہیں، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، ہمارا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ جب ہمیں ریمانڈ ملتا ہے تو ریمانڈ پرما فیشائی کیس کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ ریمانڈ اس لیے نہیں ملتا کہ جی وہ چونکہ نیب نے یہ کیس پیش کیا تو اس کو ریمانڈ کر دیں۔ لہٰذا وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے، نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے، وہ ملک میں موجود رہتے، وہ عدالتوں کو فیس کرتے، وہ نیب کو فیس کرتے۔ وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے۔ وہ جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم نے باقاعدہ حکومت کو لکھا کہ جی ان کے نام ECL پہ رہنے چاہیے، ان کے نام ECL میں نہیں رہنے دیے گئے، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے پاس نہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ آج وہ اریسٹ ہوتے ہیں، صبح آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں، قائمہ کمیٹی کا آپ اجلاس بلا لیتے ہیں، صبح سویرے آپ 8 بجے اسمبلی میں جاتے ہیں، رات کو آپ واپس آتے ہیں،
اور جب رات کو کوئی کویشچن کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. ہفتوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن چونکہ یہ قانون کے مطابق تھا, آئین کے مطابق تھا, ہم نے تو کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. لیکن ایک وجہ آپ کو ضرور بتائی ہے کہ اگر انویسٹیگیشن میں کچھ تاخیر ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. کسی کو کنڈیم کرنا مقصود نہیں ہے, پارلیمنٹ کا مکمل احترام ہے, عوامی نمائندوں کا بھی مکمل احترام ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو لفظ جمہوریت ہے نا, جمہوریت کبھی خطرے میں احتساب کی وجہ سے نہیں آتی. جمہوریت اپنے اعمال کی وجہ سے خطرے میں آتی ہے. جمہوریت کا لفظ جمہور سے ہے, جمہور کا مطلب عوام ہے. جب عوام آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو اپنی خدمت کے لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری خدمت کریں. وہ آپ کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ مختلف قسم کی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں. میں تمام عوامی نمائندوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں صرف ان عوامی نمائندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ریفرنسز پیش ہو رہے ہیں, ریفرنسز تیار کیے جا رہے ہیں, مزید ریفرنسز بھی پیش ہوں گے. کچھ چیزیں انکوائری اور انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہیں. لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ٹیکنیکل جسٹس اور بات ہے کہ اگر ٹیکنیکل جسٹس پر کسی کو کوئی ریلیف مل جائے کہ بغیر وجہ کے یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ڈکٹیشن پر یا کسی انتقامی کارروائی کی وجہ سے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ہم نے کسی آدمی کو 5 منٹ کے لیے بھی زیر حراست نہیں رکھا. ایسا نہ کبھی پہلے ہوا تھا, نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا. تو میں بات چل رہی تھی اپنی بزنس مین کمیونٹی کی, میں ان کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں ہر ریجن کا ڈی جی ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. یہاں اسلام آباد میں چیئرمین ہر وقت ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. وہ شکایات کو تو سامنے لائیں نا. اور اگر ان کا ازالہ اگر ان شکایات کا میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کرسی پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر حق نہیں ہوگا تو میں اس حق کو کبھی استعمال نہیں کروں گا. میری بزنس مین کمیونٹی سے گزارش ہے کہ کسی قسم کا ان کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا ان پر دباؤ نہیں ہے. اور آج کے بعد میں تمام بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آئندہ کسی بزنس مین کو میں نہیں بلاؤں گا. ہم ان کو سوال نامہ بھیج دیں گے, وہ سوال نامے کا جواب دے دیں گے, ان کی ڈیفنس پلی, ان کی پلی کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے جب فیل کیا کہ بعد نظر میں کیس بنتا ہے تو پھر ان کو تکلیف دی جائے گی. ادروائز ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی بزنس مین کو بار بار نیب کے دفتر میں بلایا جائے, نہ ریجنز بلائیں گے نہ ہیڈ آفس بلائے گا. بڑے اطمینان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. لیکن ایک التماس ہے کہ ان کی ہر سرگرمی قانون کے مطابق ہو, آئین کے مطابق ہو. پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا. آپ بڑے اطمینان سے اپنا بزنس کریں. آج تک کسی بزنس مین کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں یا آپ وہ کریں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مین کمیونٹی کو جو تحفظ دینے کی بات کی ہے, تقریباً 2.5 ارب روپیہ صرف اس سال کے دوران, 14 مہینے اس کو لگا لیں, 14 مہینوں کے دوران ان انویسٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے 2 4 پلاٹ تھے. یہ لوٹی ہوئی رقم واپسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی ادارہ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی نظام ہے, نہ سسٹم میں کوئی ایسی جگہ ہے. یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے, جو میں خود نہیں لینا چاہتا, نیب ایز اے ہول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2.5 ارب روپے یہ جو اسمال انویسٹرز تھے, یہ بھی بزنس مین ہیں نا. کہ آپ 2 پلاٹ 3 پلاٹ 4 پلاٹ اس لیے خرید لیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو ڈسپوز آف کریں اور اس طریقے سے آپ کی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کریں اور آپ کو کچھ پرافٹ بھی ملے اور سلسلہ بھی چلتا رہے. تو کیا یہ لوور لیول پہ جو بزنس مین ہیں ان کی خدمت نہیں ہے؟ یہ 2.5 ارب روپیہ جو ان میں بلا کر تقسیم کیا گیا, ان کو گھروں پہ لیٹر بھیجے گا کہ آپ تشریف لے کر آئیں. وہ بیٹھے, ان کو یہ تقریباً اس میں سے زیادہ رقومات میں نے خود تقسیم کی. اور اس موقع پہ بھی ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی کو اب بھی کوئی شکایت ہے تو اب بھی بتا دیں. جب بھی کوئی شکایت اس وقت تک ضابطۂ تحریر میں نہیں لائے گئی کہ تحریر میں بزنس مین کمیونٹی, کوئی چیمبر آف کامرس, کوئی ان کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ جی ہمیں نیب سے یہ شکایت ہے. نیب نے ان کو تحفظ دیا ہے,
نیب معیشت کو تحفظ دے گا، نیب کا ہر سٹیپ ملکی مفاد اور معیشت کے تحفظ میں ہوگا، اور کبھی کوئی سٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیل کرے کہ جی معیشت کو ہماری وجہ سے نقصان ہوگا۔ کیا نیب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزنس مین کا ملک میں کلیدی کردار ہے؟ بزنس جنریٹ نہیں ہوگی تو بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ بے روزگاری ختم نہیں ہوگی تو لوگوں کو اگر روزگار نہیں ملے گا تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ روح اور جسم کا رشتہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس بزنس مین کے کلیدی کردار کو نہ کبھی نیب نے فراموش کیا تھا، نہ کبھی نیب فراموش کرے گا، اور نہ کبھی نیب فراموش کر سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ملک کے کسی بھی بزنس مین کو، کسی چیمبر آف کامرس کو اگر کوئی شکایت ہے، وہ اگر اسلام آباد نہیں آ سکتے میں ان کے پاس آ جاتا ہوں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، صرف مجھے بتا دیں کہ جی ہماری یہ شکایات ہیں اور آپ کا ان کا ازالہ کریں۔ ہر جائز شکایت کا فوری ازالہ ہوگا، اور میں بزنس مین کمیونٹی کو یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ آپ اپنا بزنس بہت اطمینان سے کریں، آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ نیب آپ کے تحفظ کے لیے ہے، نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے، نیب انسان دوست ادارہ ہے، ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر کبھی صورت رمز کو دیکھیں، اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے۔ آپ صورت البقر کو دیکھیں، صورت النحل کو دیکھیں، صورت طہ کو آپ پڑھیں، ان میں رزق حلال اور رزق کمانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ روز قیامت آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، یہ حدیث ہے، کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مال کیسے کمایا اور آپ نے مال کیسے خرچ کیا۔ یہ آج سے اس وقت کی بات ہے جب کہ زمانہ جاہلیت ہوا کرتا تھا، اس وقت جو پروردگار نے روشنی بکھیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، تو یہ ان کا فرمان ہے کہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا یہ مال کیسے کمایا اور اپنا مال کیسے خرچ کیا۔ اس لیے میری ان سے دستبستہ گزارش ہے بزنس کمیونٹی سے کہ کسی قسم کا نہ کبھی پینک ہوگا، نہ کبھی کوئی ہراسمنٹ ہوگی۔ اگر ان کو معمولی شائبہ بھی ہو کہ نہیں جی ہمیں تو ہراس کیا جا رہا ہے، تو وہ میرا ٹیلی فون نمبر ہر جگہ موجود ہے، نیب کے دفتر میں تشریف لے آئیں، نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دیں، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ کوئی ایگو نہیں ہے، یہ وہ مغلیہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے اور آپ کہیں کہ میں باہر جا کر کسی کی شکایت نہیں سنتا۔ مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے۔ جو بھی اس وقت جس کے پاس بھی جو اختیار ہے، اسے اپنے رب کے سامنے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا، اور کیا اس نے اپنا اختیار لوگوں کے لیے استعمال کیا، ملک کے لیے استعمال کیا، یا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اتنی جو میں نے ایشورنس دی ہے وہ کافی ہے۔ ابھی تک بات چیت ختم نہیں، مجھے پتا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھیں نا، رمضان میں نے تو نہیں بنایا نا، تو یہ افطاری جو ہے وہ تو ہاں جی افطاری تو شام کو ہی ہونی ہے۔ نہیں اب آپ افطار تک ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن شاید میں افطار تک نہ ہوں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا، اور ایک دفعہ میں دوبارہ کہہ دوں، کسی بزنس مین کے خلاف کوئی کالا پان نوٹس، کوئی انکوائری، یک طرفہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک اس کی پلی سن نہیں لی جائے گی۔ اور یہ میں اسپیشلی حوالہ دے رہا ہوں ٹی ٹی کا، جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے، اس کے بارے میں نام پوچھ گچھ کریں گے، نہ ہمارا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ پبلک آفس ہولڈر جو کہ مختلف عہدوں پر براجمان رہے ہیں، ان سے منی لانڈرنگ کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا۔ اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس میں ابتدائی جو سو موٹو ایکشن ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا، کیونکہ اس کی شاید وہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اس لیے وہ لیا بھی جانا چاہیے تھا۔ یہ باتیں ساری تھیں جو میں نے بزنس مین کمیونٹی سے میں نے کہنی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس یقین دہانی پر جو ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ہراسمنٹ نہیں، کوئی پینک نہیں، وہ بالکل دیانتدارانہ بہتر طریقے سے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں تاکہ غریب کو بھی روزگار ملے اور وہ بھی اپنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکے۔ وہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں سوالات کے لیے، آج صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ ان دو باتوں پہ اپنا موقف پیش کروں۔ انشاءاللہ عید کے بعد سراسل آپ سے لیکن آپ مجھے اگر بولنے کا موقع دیں گے تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے
میں آپ کی صبر کا امتحان تو لے رہا ہوں، لیکن آپ اس امتحان میں آپ کی کمپارٹمنٹ کی سپلی نہیں آنی چاہیے، آپ سب کو پاس ہونا ہے اس میں۔ پھر دوسرا جو اہم الزام لگا وہ یہ تھا کہ جی وہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی جو ہے نیب کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ میں نے سب سے پہلے پنجاب فیڈرل بیوروکریٹس کو بلایا، تمام سیکرٹریز کو بلایا نہیں، میں خود ان کے پاس گیا، اور جو میں نے جس طریقے سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ نیب کا چیئرمین اپنے احتساب کے لیے آپ کے سامنے، آپ بتائیں کہ ایسی میں نے کیا غلطی کی یا نیب نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو گئے۔ آپ یقین کریں فیڈرل بیوروکریسی میں ایسی کسی قسم کی ایسی بات کی کہ کسی نے کوئی شکایت کی ہو، ماں سوائے اس کے کہ جی ہمیں نیب میں طلب کیا جاتا ہے۔ اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گریڈ 17، 18، 19، 20، 21 ان کے جتنے کیسز آئندہ رجسٹر ہوں گے وہ میں خود دیکھوں گا۔ جب تک میں ٹھیک ہے کام کا برڈن بڑھ جائے گا، کچھ ڈیلے کا فیکٹر بھی آ جائے گا، لیکن جب تک بعض نظر میں کیس نہیں بنے گا ان کو نہیں بلایا جائے گا، اور بلانے سے پہلے ان کی خدمت میں سوال نامہ بھجوایا جائے گا کہ جی یہ چند سوالات ہیں، ان کے اگر آپ جوابات دے دیں، اگر جوابات تسلی بخش ہے تو ان کو مزید بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کس لیے ان کا وقت ضائع کرنا ہے؟ بیوروکریسی، بیورو کا مطلب ہوتا ہے کام، کریسی کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ اور پھر مطلب یہ شاید آپ میں سے کچھ صاحب کو پتہ نہ ہو، میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں سیکشن افسر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری لا رہا ہوں، میں رجسٹرار ہائی کورٹ رہا ہوں، میں نے یہ سارے بیوروکریٹک باٹل نیکس ہر چیز میں نے دیکھی ہوئی۔ اور بیوروکریسی کسی بھی نظام مملکت کو چلانے میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ مطلب میں یہ نیب کس طرح سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو بغیر کسی وجہ کے ڈسٹرب کرے گا؟ ماضی میں جو ہوا دیکھیں اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور کسی اور کو میں اس لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کسی کی غیر موجودگی میں یہ میں بات نہیں کروں گا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر 19 سال نیب کو ایک ادارہ بنایا جاتا، ایک ادارہ بنانے کے لیے 19 سال صرف کیے جاتے تو آج نیب کہاں سے کہاں ہوتا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ماضی میں ایک صورت میں آپ جاتے ہیں کہ آپ ماضی سے سبق لیتے ہیں، حال میں رہتے ہوئے آپ اس سبق سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل روشن اور خوبصورت ہو۔ اس حد تک میں گیا ہوں اسلام آباد کے بیوروکریٹ سے، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ 21 سے 22 گریڈ میں جانے کے لیے نیب کی جو کلیئرنس ہے وہ اس حد تک ہوگی کہ آپ کی بالکل کلیئرنس ہو جائے گی، بعد میں جب کیس بنا، ریفرنس بنا، پھر عدالت جانے اور آپ جانے، اس سے بھی تھوڑا سا ان کو رعایت دی کہ ان نیسیسری کسی کی پروموشن جو ہے وہ نہ رکنی چاہیے، اس لیے کہ جی وہ نیب نے اس کے لیے ایسا لکھا ہے۔ لیکن میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دستبردار عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں، یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے۔ آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گی۔ کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے، اس کا کیس چلے گا۔ اس لیے میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو وہ عہدے نہ دیے جائیں جو بہت زیادہ جو عہدہ جلیلہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ نیب کے ریڈار پر ہیں یا نیب کے مقدمات ہیں تو وہ اپنی جگہ وہ چلیں گے اور وہ چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ پھر میں پنجاب گیا، پنجاب کی بیوروکریسی سے ایڈریس کیا۔ آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں، اور یہ بات سننے والی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیب سے کیا شکایت ہے، پنجاب کی بیوروکریٹک سیٹ کو۔ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 2 اصحاب نے اپنی شکایات مجھے بتائیں، لیکن وہ شکایات آج سے 5 سال، 6 سال، 4 سال پہلے کی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ اب تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بات بہت پرانی ہے۔ آپ اب کی بات کریں، آپ اکتوبر 2017 آنورڈ بات کریں کہ نیب نے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی۔ میں نے تقریباً 40 منٹ ان کو ایڈریس کیا، 20-25 منٹ سوالات کے جواب ہوئے۔ میرے جانے کے امیجیٹ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فوکل پرسن ہوگا، جس بیوروکریٹ کی کوئی شکایت ہوگی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو دے گا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا رابطہ براہ راست میرے ساتھ ہوگا کہ جی فلاں بیوروکریٹ کو یہ شکایت ہے، تاکہ ان کو فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ ساتھ یہ طے پایا کہ کسی بھی شہری کو اس میں بیوروکریٹس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہتھکڑی نہیں لگے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہتھکڑی لگنے سے عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جن کو ہتھکڑی لگتی ہے
ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال کرنا یا عزت کو بچانا ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن اب گزشتہ چند مہینوں سے یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگے گی اور اس کے بعد کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی. اس کے علاوہ جو ہے ہم سٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ایشو میں انوالو ہے، اول تو دیکھیں نا، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جب اس قسم کے سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ پہلا قصور تو ان کا ہوا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ کسی خاتون کو نیب کے دفتر نہیں بلایا جائے گا. اگر ان سے تفتیش کرنی مقصود ہے تو پہلے سوال نامہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تشنگی رہ جاتی ہے تو نیب کی خاتون انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے گھر جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ جی یہ بات ہے، تاکہ ان کے سوالات کے جواب لیے جائیں. حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ریفرنس میں کسی خاتون کا نام نہ آئے. گو کہ اس کا مورد الزام نیب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اہل خانہ کے ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جنہوں نے غلط کام کیے لیکن سامنے اپنی گھر کی خواتین کو رکھا تاکہ ان کا نام سامنے آ جائے. تو اب گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی، اسلام آباد کی بیوروکریسی، KPK کی بیوروکریسی، مطلب اس وقت تک ایک سنگل شکایت نہیں ہے. بلوچستان سے میں خود تعلق رکھتا ہوں، میں ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھا ہوں، ساری زندگی بلوچستان میں گزری ہے. بلوچستان کی بیوروکریسی کو کوئی شکایت نہیں. لیکن فرض کریں کہ بلوچستان کا وہ بیوروکریٹ یا بلوچستان کا وہ سیکٹری جن کے کموڈ سے لاکھوں روپے کی رقم نکلے، جن کے غسل خانوں سے اربوں روپے برآمد ہوں، جن کے کارپیٹ کے نیچے سے لاکھوں روپے برآمد ہوں، لاکھوں ڈالر برآمد ہوں، تو کیا نیب ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ بیوروکریٹ جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہوں گے تو بیوروکریسی کا اپنا یہ فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اگر بیوروکریٹس رولز آف بزنس کے مطابق کام کریں، قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، آپ یقین کریں کہ نیب کبھی کسی بیوروکریٹ کی طرف رخ ہی نہیں کرے گی. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور تھوڑے میگا کیسز ہیں، اور اس وقت پالیسی بھی یہ ہے کہ اپنی توجہ صرف میگا کیسز پر رکھیں. پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو انٹرنل ارینجمنٹ ہے اس کے لیے، کرپشن کے لیے، آپ اس کو عمل میں لائیں. آپ وہ میکنزم استعمال کریں تاکہ انٹرنلی جب آپ کسی کو سزا دیں گے تو دوسرے کے لیے سبق ہوگا اور نیب کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا. آپ اپنا مسئلہ اپنے لیول پر حل کر لیں تاکہ نیب تک بات ہی نہ پہنچے. تو یہ اب صورتحال اس اعتبار سے بہتر ہے کہ کم از کم کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت فار دا لاسٹ فیو منتھس، جب سے پنجاب بیوروکریسی کو ایڈریس کیا ہے، KPK کو کیا ہے، فیڈرل بیوروکریسی کو کیا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے، بیوروکریسی اپنا کام کرے گی، اور ملک کی جتنی پالیسیاں ہیں یقیناً ان پر عمل درآمد کرنا بیوروکریسی کا کام ہے. اس میں نیب کسی صورت میں فگر ان نہیں کرتا. اب ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ صرف یہ تھی کہ متعدد دفعہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیب سیاست میں ملوث ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، نہ کوئی سیاست میں ملوث ہونے کا ارادہ ہے. ساری زندگی ایک آدمی سیشن جیل سے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان تک گیا جس کے کیریئر میں سیاست کا نام و نشان شامل نہیں ہے، وہ نیب کا چیئرمین بن کے ایک دم تبدیل ہو جائے گا. کسی قسم کی سیاست میں نیب اس وقت ایک انتہائی آزاد ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے. کوئی حکومتی اثر نہیں، کوئی ڈکٹیشن نہیں، کوئی سیاست نہیں. صرف واحد کام یہ ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کشکول نہ رہے اور ہم بھی باعزت لوگوں کی طرح کام کر سکیں. بلکہ وہ سیاست سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو اس کے ساتھ میں اپنے اس کو صرف میں آج اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا نیب کا ان دو ایشوز پر. مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ تشنگی فیل کریں گے کہ جی ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے. ایک بات میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں واحد شخص ہوں، لیکن میں نے جب پریس کانفرنس کی، اسپیشلی ایبٹ آباد کمیشن میں جب کبھی ایڈریس کیا تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جرنلسٹ صاحبان کے سوالات ختم ہو جائیں گے، میرے جواب ختم نہیں ہوں گے. لیکن انشاءاللہ عید کے بعد کسی مناسب موقع پر آپ کے ہر سوال کا جواب
وہ دراصل میں نے ایک دو صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیے، تو جو کالم دو تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلے میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کا کام ہے، اب پتہ لگا کہ جوتشی بھی بن گئے، نجومی بھی بن گئے. اس کے لیے آپ سب کو مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ مجھ سے لادی میں ملیں، آپ کو بتاؤں گا. اچھا ادارے کے والے سے بتائیں. نہیں میں مقرر اچھا نہیں ہوں. اچھا لیکن سر اب جب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کسی کے استعمال میں نہیں ہے، نیب کسی کے کہنے پہ ملوث ہے، بیان تو بڑے اچھے ہیں. اچھا لیکن گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. جی آپ نے بلوچستان کی بیوروکریسی کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ جی ہم نیب تو ان سے بھی پوچھے گی. نیب نے اناؤنس کیا کہ وہ رئیسانی صاحب اور خالد لانگو صاحب ان کے جو بیلز کے خلاف ہم اپیل کریں گے. نیب نے اپیل نہیں کی. علیم خان کے خلاف یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. پلیز. علیم خان صاحب کے حوالے سے نیب نے اپیل نہیں کی. ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نیب جب پولیٹیشنز کا کیس آتا ہے تو فوری پولیٹیشنز کو گرفتار کرتی ہے، لیکن جب ملک ریاض صاحب کا کیس آتا ہے، 5 کیسز ہیں ملک ریاض صاحب کے. آپ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چیئرمین نیب بننے کے لیے ملک ریاض صاحب سے ملاقاتیں کی، آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی. تو ان کی دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ان سے ملے ہوئے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ الزامات ہیں جو آتے ہیں. دیکھیں میرا خیال سوال کافی لمبا ہو گیا، میرا ایک جواب سن لیں کہ علیم خان صاحب کے آرڈر ہوئے چند دن ہوئے ہیں. یہ کوشچن کہ جی اپیل دائر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ زیر غور ہے. لانگو کے بارے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے. دوسرے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ پلی بارگین کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے. جب عدالت کسی چیز کی کاگنیزنس لیتی ہے تو نیب کسی چیز کی کاگنیزنس نہیں لیتا. اگر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے حوالے دیے اگر ان کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا تو ان کے ریفرنس کبھی فائل نہ ہوتے. تھینک یو. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گفتگو کر رہے تھے چیئرمین نیب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نیب کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میں یہ کہتا ہوں نیب اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جاوید اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ فالودہ والے کے اکاؤنٹ سے اربوں کی ٹرانزیکشنز پر کیا خاموش رہیں. کیس نیب کے پاس آئیں تو کیسے ریفرنس دائر نہ کریں. ملک کو گرے لٹ سے نکالنا ہے، تقریر کرنا آسان ہے اور کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے. 1250 ریفرنس نے 25 جج صاحبان ہیں. کوشش ہے کہ جج صاحبان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اسی پر ہم بات بھی کریں گے، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، تجزیہ بھی شامل کریں گے. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد شریف صاحب، چیئرمین نیب نے بہت ہی واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بے فکر رہیں. انہوں نے کہا کہ خود پر تنقید کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا، میں نے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن ادارے کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. تو کتنا ضروری تھا یہ جواب دینا، تاجروں کو مطمئن کرنا؟ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس اور نہیں خطاب ہی کہیں گے، کیونکہ ایک بھی سوال انہوں نے غالباً دیا اس کا جواب دیا، اور پریس کانفرنس میں آپ اکثر سوالوں کے جواب دیتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ چیئرمین نیب کچھ پریشان بھی تھے، کچھ غصے میں بھی دکھائی دیے، اور جو پریشرز ان کے اوپر آ رہے اس پوری اپنی تقریر میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ان پہ پریشر آ رہا ہے، کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، بیوروکریٹس کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور بزنس مین کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اور اگر بزنس مین کی آج خاص طور پہ بات کریں، نیب کا یہ کبھی مینڈیٹ نہیں رہا کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے ملک کا یہ ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ جس کا جو کام نہیں ہے وہ اس کام میں ٹانگ ضرور اڑانے کی کوشش کرتا ہے. آج چیئرمین نیب کو بھی خیال آ گیا کہ جی بزنس مین، جو کہ آپ کے میں مثالیں دے سکتا ہوں، اومنی گروپ کا جو کیس ہے وہ بزنس مین کا کیس ہے. کل کو جو بزنس مین کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اور چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ جی تاجروں سے اور بزنس مین سے میں سوال نہیں کروں گا، آئندہ انہیں سوال نامے بھیج دیں گے. آپ خود اپنی اتھارٹی ڈائلیوٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کل کو اومنی گروپ جیسا کوئی اور کیس آپ کے پاس آتا ہے آپ سوال نہیں کریں گے؟ اور یہ والی چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب بھی میاں منشا سے سوالات ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جی اکانومی رکی. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور میں بھی جب 3-4 بزنس مین سے نیب نے سوالات کیے تھے جس میں میاں منشا بھی شامل تھے، تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی دیکھیں ملک سے انویسٹمنٹ چلا جائے گا، بزنس مین چلے جائیں گے. اور آج وہی باتیں
जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब रिपीट कर रहे हैं, ताजरों से सवाल नहीं होगा। अब क्या मियां मंशा और नवाज शरीफ साहब हस्ब मंशा बहुत सारे काम नहीं होते थे उस दौर में? जो एमसीपी का केस है अरसे दराज से नैब के पास पड़ा है, हिम्मत नहीं हो रही उस पर हाथ डाले। आसिफ जरदारी पे हाथ डल सकता है, नवाज शरीफ पे नैब का हाथ डल सकता है, मियां मंशा की बारी आती है तो इनके हाथ पांव काम जाते हैं। और फिर इस तरह की स्टेटमेंट नवाज शरीफ के दौर में भी आ रही थी, अब तहरीक इंसाफ के दौर में भी आ रही है। एक और चीज जिसकी तरफ चेयरमैन नैब ने इशारा किया, हुकूमती दबाव भी उनके ऊपर है और बड़ा वाज़ेह उन्होंने हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि जनाब जो लोग नैब के रेडार पे हैं आप क्यों उन्हें अहम ओहदों पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ खुद नैब पे भी सवाल उठता है कि एक शख्स है जुल्फी बुखारी जिसकी इंक्वायरी को आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि वो वजीर आजम का मंजूर नजर है नैब के हाथ पांव वहां पे कामते हैं और इसी वजह से फिर अपोजिशन सवाल उठाती है कि जनाब आप अपोजिशन पे तो बड़े शेर हो जाते हैं और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिनकी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है उस पर आप प्रोसीड नहीं करते। तो ये वाली चीजें नैब के रोल को मुतनाज़ा बनाती हैं। कम से कम 2 ऐसे वुज़रा हैं जिनके मामलात इंक्वायरीज नैब के पास मौजूद हैं जो अदालती अहकामात की उस हवाले से आए और उनके भी केसेस बिल्कुल सिमिलर हैं। जिस तरह से टीटी शहबाज शरीफ के साहबजादों के हवाले से वो टीटियां इनके हुकूमती वुज़रा को भी आती थी, नैब के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन उस पर हाथ डालते वक्त शायद हाथ इनके काम जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है और फिर वो जिक्र करते हैं कि इशारों कराइयों में कि जी हुकूमत को ऐसे लोग नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी की बड़ी अच्छी बात की चेयरमैन नैब ने, क्या ब्यूरोक्रेट्स को भी अब आपने रिलीफ देना है? आज एक शिकस्त खुर्दा चेयरमैन नैब मुझे लगे और ये मेरी जाती राय है। क्या फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या आहा चीमा ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या केपी के ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जिनके ऊपर केसेस बने हुए? इन सबको भी आपने क्लीन चिट देनी है। एहतसाब तो होता है। ये भी कहा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, केपीके की ब्यूरोक्रेसी, बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, उनसे अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई शिकायत सामने नहीं आई है। साबिर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक सवाल उनसे भी लेते हैं। साबिर शाकिर, बताइएगा कि उनका ये कहना था कि हमारे पास सबूत होते हैं, नैब के पास जो लोग आते हैं इनको जो बुलाया जाता है उनके पास सबूत हैं, जब भी वो बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ था? देखें, चेयरमैन नैब ने आज एक तो उन्होंने वजाहत पेश की कि जो नैब है वो बिल्कुल बेलाग किस्म का एहतसाब कर रहा है और किसी के दबाव में नहीं, लेकिन अमलन जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एमनेस्टी दे दी है और एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है और एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी कह दिया और कारोबारी हजरात को भी कह दिया। तो क्या ये समझा जाए कि जो लोग इनके सामने पेश नहीं हो रहे, और ख़ास तौर पे मियां मंशा का मैं ज़रूर कहूँगा कि मियां मंशा की एक तवील अरसे से उनका एक ऐसा केस है जो बिल्कुल साबित शुदा है और उन मियां मंशा और उसके ख़ानदान के पास उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो एहतसाब के अमल से बचे हुए हैं। और आज क्या जो माजी की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और समन्स इशू हुए हैं, क्या वो भी सस्पेंड हो जाएंगे? क्या उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा? और अली जहांगीर सिद्दीकी उसमें शामिल है और जेएस ग्रुप शामिल है, क्या उनके भी मामलात आज लपेट दिए जाएंगे और उनको भी कारोबारी तबके के पीछे छुपने का मौका दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं कि अगर आप इस तरीके से एमनेस्टी देते जाएंगे तो मुख्तलिफ, पहले आपने ब्यूरोक्रेट्स को कह दिया, उनको एमनेस्टी दे दी, आज आपने कारोबारी हजरात को दे दी। किसी भी जिसका कारोबार सही है उसको कोई तकलीफ नहीं है। असल यही है बड़े बड़े माफियाज जो किसी कानून को नहीं समझते कि वो उनकी गिरफ्त में आना चाहिए उनको। बाकी रहा ये बात कि उन्होंने कहा कि बहुत से नाम FIA के ECL में होने चाहिए थे, वो ये ECL से गवर्नमेंट ने निकाल दिए और इसलिए वो बैरून मुल्क फरार हो गए और हमारे पास नहीं है। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि फिर तो वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका मामला भी नैब में पेंडिंग है और उसके बाद DGI भी हैं, उनका मामला भी नैब में पेंडिंग है। तो क्या फिर ये समझा जाए कि उनको भी कोई एमनेस्टी दे दी गई है, या अंडरस्टूड है कि आज़म खान को भी नहीं बुलाया जाएगा और उनके मामलात को भी परसू नहीं किया जाएगा? अगर आप फवाद हसन फवाद को
गिरफ्तार कर सकते हैं, हकीमा गिरफ्तार हो सकता है, तो फिर आजम खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? बिल्कुल साबिर शाकिर साहब, और ये बात उन्होंने कही कि हुकूमत से उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त भी करता हूं कि जो नैब ज़दा लोग हैं उनको बड़े ओहदे ना दिए जाएं। इस पर भी आपसे बात करेंगे साबिर शाकिर साहब। टीटी के हवाले से उन्होंने कहा कि अवामी ओहदा रखने वाले से टीटी पर सवाल किया जा सकता है जबकि ताजिर से नहीं पूछा जा सकता। तो इस डिफरेंस को भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर किया है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा और उसको टीटी वसूल होती है तो फिर हम उससे सवाल करेंगे। देखें जी, टीटी किसी की भी हो और काला धंधा कोई भी कर रहा हो, वो ब्यूरोक्रेट है, वो जर्नलिस्ट है, वो जज है, वो जर्नैल है, वो कोई भी है, तो काला धंधा जो कर रहा है उसको तो पूछना चाहिए। अगर आर्मी चीफ अपने 406 अफसरों को सजाएं सुना सकते हैं और उसमें 3 स्टार और 2 स्टार जनरल भी शामिल है, तो फिर बाकी चेयरमैन नैब क्यों एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं? फिर वो किस लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह हैं? क्योंकि नैब एक आइनी इदारा है, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनकी ओहदे को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनको तो खुल के उन लोगों के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और अगर कोई हुकूमत में बैठा शख्स उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहिए उनको, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। आज भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन लोग हैं जो उनको हरासा कर रहे हैं, जो प्रेशर डाल रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं। तो उनको तो उनके ओहदे को, उनका टेन्योर पोस्ट है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को ओहदे से हटाने का अमल है, आइन का आर्टिकल 209, उसी तरीके से उनको भी कोई हटा नहीं सकता और उनके खिलाफ रेफरेंस और फिर बाकायदा तौर पर उनको मौका दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है जस्टिस जावेद इकबाल साहब एक बाहिम्मत शख्स हैं, उनको हिम्मत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और एमनेस्टी स्कीम देने के बजाय जो जो एहतसाब के रडार में आता है उनको पकड़ना चाहिए। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ भी अपना तज़किया पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।